बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलयकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मुती फरमान हैं, रास्तबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। इसमें से बिल्कुल अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया है कि किनको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो सरी गुमराही में पड़ गया। इसमें ज़रा चाहता हूँ मैं कि किस तरफ इशारा है, इसको ज़रा तफसील से सुन लें। यहाँ से जो आयत शुरू होती है ये हज़रत ज़ैनब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सिलसिले में नाज़िल हुई थी, और यहाँ पर आपने देखा कि यह जो फैसला अल्लाह ताला कर देता है उसके ऊपर हुक्म आया कि फिर किसी का हुक्म नहीं चलेगा अगर अल्लाह ताला का हुक्म आ गया और रसूल ने भी हुक्म दे दिया है। तो इब्न अब्बास और मुजाहिद वगैरह जो सहाबा थे उनसे ये आयत उस वक्त कहते हैं कि आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद के लिए हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह का पैगाम दिया था, और हज़रत ज़ैनब और उनके रिश्तेदारों ने उसे नामंजूर कर दिया था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब हुजूर ने ये पैगाम दिया तो हज़रत ज़ैनब ने कहा, मैं उससे नसब में बेहतर हूँ। इब्न साद का बयान है कि उन्होंने जवाब में ये भी कहा था कि मैं उसे अपने लिए पसंद नहीं करती, मैं कुरैश की शरीफ ज़ादी हूँ। इसी तरह का इज़हार नारज़ामंदी उनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला ने भी किया था, इसलिए कि हज़रत ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और हज़रत ज़ैनब हुजूर की फूफी उमैमा बिनत अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी थी। इन लोगों को ये बात सख्त नागवार थी कि इतने ऊंचे खानदान घराने की लड़की, और वो भी कोई गैर नहीं बल्कि हुजूर की अपनी फूफी ज़ात बहन है, और उसका पैगाम आप अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम के लिए दे रहे हैं। इस पर यह आयत नाजिल हुई और उसे सुनते ही हज़रत ज़ैनब और उनके सब खानदान वालों ने बिला तामुल सरे अतात खम कर दिया, यानी मान गए, यानी जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो फिर जाहिर है। इस पे ये आयत नाजिल हुई और उसे सुनते ही हज़रत ज़ैनब और उनके सब खानदान वालों ने बिला तामुल सरे अतात खम कर दिया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाह पढ़ाया। खुद हज़रत ज़ैद की तरफ से 10 दिनार और 60 दरहम अदा किए, चढ़वाए के कपड़े दिए और कुछ सामान खुराक घर के खर्च के लिए भिजवा दिया। ये आयत तो ख़ास उस तरफ के लिए तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो हुक्म आया है ये हुक्म जो है पूरे इस्लामी आइन का एक बुनियाद भी है, यानी असल असूल ये है, और इसका इतलाक़ यानी एप्लीकेशन जो होता है रोज़ाना ज़िंदगी पर भी होता है और इस्लामी ज़िंदगी पर। इसकी रूह से किसी मुसलमान फ़र्द या कौम या इदारा या अदालत या पार्लियामेंट या रियासत को हक़ नहीं पहुँचता कि जिस मामले में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई हुक्म साबित हो उसमें वो खुद अपनी राय इस्तेमाल करें। तो ये इसलिए मैं ज़रा रुक कर इसको बैकग्राउंड बताया है, फिर हम इंशाअल्लाह और पढ़ते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे कि जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था, जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर। उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह और उसका ज़्यादा हकदार है कि इसका ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब ज़ैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस मुतल्लक़ा खातून का तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में जो कोई तंगी ना रहे, जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। ये बैकग्राउंड जो है बहुत ज़रूरी है। बाद लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि दिल में क्या था हुजूर के और ये कैसा मामला था, ये इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इसके लिए आपको ये सुनना ज़रूरी है कि ये आयत जो है उस वक्त नाज़िल हुई जब हज़रत ज़ैनब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर चुके थे। उस पर मुनाफ़िकीन, यहूद और मुशरिकीन ने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था।
ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ان دشمنوں کی تفہیم کے لیے نہیں دیے تھے جو قصداً حضور کو بدنام کرنے اور اپنے دل کی جلن نکالنے سے جھوٹ اور بہتان اور تانا تشنی کا کام چلا رہے تھے، بلکہ اصل مقصد تھا مسلمانوں کو ان کی مہم کے اثرات سے بچانا، ان کو پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات سے محفوظ کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام منکرین کو اطمینان تو نہیں دے سکتا، اس سے اگر اطمینان نصیب ہو سکتا تھا تو انہی لوگوں کو جو جانتے اور مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان بندگان حق کے متعلق اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دشمنوں کے اعتراضات یعنی آبجیکشن کہیں ان کے دلوں میں شک اور ان کے دماغوں میں الجھن پیدا نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تمام امکانی شبہات کا ازالہ کر دیا اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا کہ ان حالات میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو فرمایا کہ یا اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے تم نے احسان کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان پر اللہ کا کیا تھا، احسان کیا تھا، کیا ان کو یہ سمجھنے کی ضروری ہے؟ مختصر اس کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دراصل قبیلہ کلب کے یعنی جو حضرت زید تھے، یہ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرائیل کے بیٹے تھے، اور ان کی ماں سعودی بنت سغلبہ قبیلہ طے کی شاخ میں بنی مان سے تھیں۔ جب یہ 8 سال کے بچے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں۔ وہاں بنی قین بن خیبر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ ان آدمیوں کو وہ پکڑ کر لے گئے جن میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں جا کر، عکاظ کا میلہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا، ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں نظر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو حضور نے ان کے ہاں یہ زید کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ کو اس قدر پسند آئی کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا، ابھی نبوت نہیں آئی۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ یہ ہمارا بچہ مکے میں ہے۔ وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اسی کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات درست کی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور نے زید کو بلایا اور ان سے ان دونوں صاحبوں کو پوچھا، ان صاحبوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو ان کے ساتھ چلے جانا یا چاہو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے پاس جو اوصاف دیکھے ہیں اس کا تجربہ کر لینے کے بعد میں اب دنیا میں کسی کے پاس بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ سب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت سرفراز ہوئے تو 4 ہستیاں ایسی تھی جنہوں نے ایک لمحہ بھی شک کیے بغیر آپ کی نبوت کا دعویٰ سنتے ہی تسلیم کر لیا تھا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، دوسرا حضرت زید رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چوتھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 30 سال تھی اور ان کی حضور کی خدمت میں رہتے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے۔ ہجرت کے بعد 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا، اپنی طرف سے ان کو اصرار کیا اور گھر بسانے کے لیے ان کے ضروری سامان عنایت فرمائے۔ یہ حالات تھے جب اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں فرمایا تھا کہ اللہ نے احسان کیا تم نے اور اللہ نے احسان کیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑنا، اور اللہ یعنی یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے، یہ الفاظ ہوئے ہیں اس وقت کے۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت زید سے حضرت زینب کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے بار بار شکایت کرنے کے بعد آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کسی طرح نہ مٹا سکی کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے، ان کے اپنے خاندان کے پروردہ ہیں، یعنی پالے میں، اور عرب کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کمتر درجے کے آدمی سے بیاہی گئی ہوں۔ اس احساس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں انہوں نے کبھی حضرت زید کو اپنی برابر کا نہ سمجھا، اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی گئیں۔ ایک سال سے کچھ مدت زیادہ گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ اچھا، یہاں پر جو فرمایا کہ تم اپنے دل میں بات چھپائے ہوئے تھے، تو اس بعض لوگوں نے اس فرقہ یعنی سینٹینس کا الٹا مطلب لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب سے نکاح کے خواہشمند تھے یہ کہا ہے، اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ حضرت زید ان کو طلاق دے دیں، مگر جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو آپ نے معاذ اللہ اوپری دل سے ان کو منع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اصل بات اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر اس سورہ کی آیت پہلے جو ہم نے پڑھی تھی 1، 2 اور 3 شروع میں جو آئی تھی ملا کر یہ پڑھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت زید اور ان کے اہلیہ کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی تھی، اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد کر چکا تھا کہ زید جب اپنی بیوی کی طلاق دیں تو اس کے متعلقہ خاتون سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، لیکن کیونکہ حضور جانتے تھے کہ عرب کی سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اس زمانے میں وہ سگے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور وہ بھی عین اس حالت میں جبکہ مٹھی بھر یعنی تھوڑے سے مسلمانوں کے سوا باقی سارا عرب آپ کے خلاف ویسے ہی خار کھائے بیٹھا تھا۔ اس لیے آپ اس شدید آزمائش میں پڑھنے سے ہچکچا رہے تھے، ہیسیٹیٹ کر رہے تھے۔ اسی بنا پر جب حضرت زید نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ شخص طلاق نہ دے تو میں اس بلا میں پڑنے سے بچ جاؤں گا، ورنہ اس کے طلاق دینے کی صورت میں مجھے حکم کی تعمیل تو کرنی ہوگی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر مجھ پر وہ کیچڑ اچھالا جائے گا کہ اللہ کی پناہ۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو اولو العزمی اور رضا بقضا کے جس بلند مرتبے دیکھنا چاہتا تھا، اس لحاظ سے حضور کی یہ بات اس کو فروتر نظر آئی، یعنی کم نظر آئی کہ آپ نے قصداً زید کو طلاق سے روکا تاکہ آپ اس کام سے بچ جائیں جس میں آپ کو بدنامی کا اندیشہ تھا، حالانکہ اللہ ایک بڑی مصلحت کی خاطر وہ کام آپ سے لینا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یہ الفاظ بتاتے ہیں۔ یہی بات اس آیت کی تشریح میں زین العابدین نے بھی فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے چکا تھا کہ زینب آپ کی بیویوں میں شامل ہونے والی ہیں، مگر جب زید نے آ کر ان کی شکایت آپ سے کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے خبر دے چکا تھا کہ میں تمہارا نکاح زینب سے کرنے والا ہوں، تم زید سے یہ بات کہتے وقت اس وقت چھپا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو یہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ میں، اور چونکہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اگر بیٹا مر جائے یا طلاق دے تو اس سے بیوی کو شادی کرنے کا حکم نہیں ہوتا تھا، تو اس شریعت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ اس شریعت کو کینسل کرنا چاہتے تھے، تو اس سے بہتر موقع نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی کیا کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جس کا بھی ہم ذکر آگے کریں گے، تو اس طرح سے یہ بات آپ کے بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اچھا پھر جب زید کو اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا اور ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی تو عدت پوری ہونے کے بعد حاجت پوری کر چکے کے الفاظ سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ زید کی اس سے کوئی حاجت باقی نہ رہی، اور یہ صورت اس وقت ہوتی ہے طلاق دینے سے رونما نہیں ہوتی صرف، کیونکہ عدت کے دوران شوہر کو اگر کچھ دلچسپی باقی ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور شوہر کی یہ حاجت بھی متعلقہ بیوی سے باقی رہتی ہے کہ اس کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل جائے۔ اس لیے متعلقہ بیوی کے ساتھ اس کے سابق شوہر کی حاجت صرف اس وقت ختم ہوتی ہے جب عدت گزر جائے۔ تو یہ تھے وہ الفاظ جس پہ یعنی حجت کی بات تھی، اور جب حاجت کی بات تھی، اور اس طرح اللہ کا امر تو آنا ہی تھا۔
ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح محض مباح ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھا جو اللہ نے آپ کو عائد کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت اور ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی کفا باللہ حسیبہ کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہر خوف و خطرے کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور دوسرے یہ کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی باعث پرس ہونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ آیت کو، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت پر جو نیا فتنہ پیدا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو پہلے سمجھتے ہیں یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے۔ اس فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی جس شخص کی مطلقہ سے نکاح یعنی طلاق شدہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب؟ یعنی وہ تو بیٹا تھا ہی نہیں، اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا ہے، آخر اس کا کرنا کیا ضروری تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں، اور اس کی حلت کے معاملے میں یعنی حلال ہونے کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر مزید تاکید کی گئی اور وہ خاتم النبی نے، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے۔ اگر قانون معاشرے کی کوئی اصلاح اس کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے، لہٰذا یہ بھی ضروری ہو گیا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ خود ہی کر کے جائیں۔ اس کے بعد مزید یہ فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا، اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ تھی وہ بات جس میں خاتم النبی کے سلسلے میں۔ اب اس کے مختلف جو لوگوں نے وہ نکالے ہیں فتنے نکالے ہیں وہ الگ بات ہے، میں آج اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا، لیکن صرف یہ بتانے کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ مقصد تھا ان آیات کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کو دن میں کئی موقع ملتے ہیں جس میں الحمدللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ کہنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہنے کے مقصد یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے اس کے احسانات کو سوچتے رہیں۔ اور بہت یعنی میرا خیال ہے فیصل نے ایک چھوٹی سی بھیجی ہے ہمیں ہمارے تدبر میں، مولانا مودودی کا مختصر سا بیان ہے، بہت خوبصورت، بہت جامع، اور بہت اس سے یعنی آپ کو پڑھنے پر یہ احساس ہوگا کہ کس قدر جامع طریقے سے انہوں نے یہ بات کو بتایا ہے کہ اللہ کا ہم پہ کیسا احسان ہے اور اس کا کس طرح ذکر کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہر سیکنڈ ہر محل پر جو ہم دنیا میں ہمارے ہاتھ پاؤں استعمال ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں ہر چیز خدا کی طرف سے ہے، تو اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو کہ جب ہم جائیں گے تو امید ہے اللہ سے کہ ہمارا استقبال سلام سے ہوگا، حالانکہ ہم بہت گنہگار ہیں لیکن ہمیں اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں
کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، کوئی پرواہ نہ کرو اذیت رسانی کی، سوچیے ذرا، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو اس پہ سپرد کر دے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ سمپل سی نصیحت ہے اور بہت واضح ہے۔ یا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اس سے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، اور تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ہبہ کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کہے کہ مجھے مہر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کا ایکسیپشن بیان کیا گیا ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، یعنی مختلف اوقات میں مختلف ٹائمنگ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح زیادہ متوقع ہے، یعنی ایکسپیکٹ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویوں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ یہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب ان کی اور شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں، چاہے آپ کو کوئی خاتون پسند بھی آ جائے۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ یعنی وہ ظاہر جنگ کے سلسلے کی کیفیات تو قائم تھیں، تو اس سلسلے میں لونڈیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔